बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम व्यूअर्स को आकिब आबिद यूट्यूब चैनल में हम खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि कुरेटा में जो आज लेटेस्ट डेवलपमेंट हो चुकी है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमाएँ अय्याज़ निसार खान साहब, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, मैंने गुज़िश्ता कल के व्लॉग में आपको बता दिया था कि वो आज वाली होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहेंगे, और अल्टीमेटली वही कुछ हुआ जिसका हमने आपसे इज़हार भी किया था और आपको बताया भी था कि उन्होंने ज़्यादातर रोना धोना ही किया लोगों के सामने, और ख़ास कर जो सहाफ़ी हैं उनके सामने यही चीज़ें रखी जी कि प्री प्लान तरीके से हमको हराया गया। मुस्लिम लीग नून को उसके बयाने की जो उसका बयानिया है उसकी वजह से शिकस्त हुई। इस तरीके की बातें उन्होंने पब्लिक के सामने रखी। और यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, कुरेटा के लोगों को भी बखूबी इस चीज़ का पता है कि मोहम्मद वलीद इनकलाबी साहब, उन्होंने भी कुछ रोज़ कबल इसी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो आपने देखा होगा कि उनके साथ कितने लोग थे, कितना बड़ा जम गफ़ीर था। यहाँ तक कि प्रेस क्लब के अंदर बैठने के लिए उनके पास जगह भी नहीं थी। जगह कम पड़ने के बाइस उनको प्रेस क्लब के बाहर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जारी रखना पड़ा। और यहाँ तक कि लोगों का जो हजूम था इस कदर वो पुरजोश थे कि मोहम्मद वलीद इनकलाबी साहब को उनको खामोश कराने में भी काफ़ी दिक्कत का सामना था, कि इस कदर लोगों का वहाँ वो पुरजोश भी थे और गैदरिंग में भी वो ठीक ठाक लोग थे। और आज जो अय्याज़ निसार खान साहब हैं, उनको अपनी जमात के कारकुनान ने मायूस किया कि वो बहुत ही कम तादाद में थे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके प्रेस क्लब के अंदर हुई, और बेशुमार जो कुर्सियाँ थी वो खाली भी थीं, वो अंदर वाली कुर्सियाँ भी पूरी नहीं हो सकें। अब ये ग्राउंड पे ये हालात हैं, और इन हालात के होते हुए भी जो अय्याज़ निसार खान है वो मुख्तलिफ़ जो इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं कि हमें फ़लाँ ने हरवाया, फ़लाँ तरीके से ये हुआ, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इंसान को अपनी खामियों कोताहियों को भी मानना चाहिए और खंदा पेशानी से इन चीज़ों को कबूल करना चाहिए कि मेरी अपनी सियासी हवाले से भी सेहत ख़राब है। ये उनको अभी तो इसका इदराक होना चाहिए था। बहरहाल वो मज़ीद भी एक्सपोज होते जा रहे हैं जब वो इस तरह की बातें किए जा रहे हैं। तो यकीनन अब मैं आता हूँ उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है उसके कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले। एक एक पॉइंट वो पढ़ के फिर मैं उसके ऊपर जो है डिस्कस करता हूँ मज़ीद। सबसे पहले उन्होंने ये कहा जी कि 2021 के इलेक्शन के बाद हमारी पहली बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये उन्होंने वाकई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि नताइज ये निकले हैं कि उन्होंने तो भरपूर तलकीन की हुई थी अपने कारकुनान को, सोशल मीडिया के ज़रिए भी और टेलीफोन कॉल्स पर भी कि आप आएँ इस प्रेस क्लब में शिरकत करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। लेकिन बदकिस्मती से कारकुनान ने उनका साथ नहीं दिया। कारकुनान वहाँ बहुत कम तादाद में थे, जो कि मैं आपको कंपैरिजन में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी प्रेस क्लब में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उनको बाहर जो है वहाँ लोन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है लोगों का तादाद में ज़्यादा होने की वजह से। जबकि दूसरी तरफ अय्याज़ निसार खान साहब जो कि अंदर प्रेस क्लब की सीटें लगी हैं वो भी खाली थी काफ़ी हद तक। तो ये वो चीज़ें। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो उन्होंने ये बात की कि ये पहली बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये उनको अपना उनकी जो जमात है मुस्लिम लीग नून, राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, उनकी हदायत पे ये उन्होंने किया है, वरना नहीं तो अपना वो ज़ाती तौर पे कोई विजन, कोई एजेंडा, कोई चीज़ नहीं रखते कि वो आपसे आके कुछ चीज़ें डिस्कस करते। तो इसके आगे मज़ीद उन्होंने बात की जी कि इलेक्शन एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो हमको हराया गया पूरे आज़ाद कश्मीर में, जबकि पूरे आज़ाद कश्मीर की तो अभी मैं बात नहीं कर रहा, उनको अपने हलके के हवाले से भी बात करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। ख़ास कर जो अय्याज़ खान साहब जो वहाँ से उनको ये इतनी जो भयानक किस्म के जो नताइज आए इलेक्शन में, ये सिर्फ इस वजह से कि उनका रवैया इतना अच्छा नहीं था कारकुनान के साथ,
اور اس کے ساتھ ساتھ انتقامی جو کارروائیاں ہیں وہ یہ بڑے فخریہ انداز میں اپنے ہی کارکنان پہ کرواتے رہے، اور کچھ اس میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کا نام بھی فخر ہے، اور وہ فخر نام کے ساتھ ساتھ بڑے فخر کے ساتھ لوگوں کے اوپر جھوٹی FIR رجسٹرز کرواتے رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کارکنان کے ساتھ اس طرح کریں گے، ان کارکنان کے ساتھ جو ڈائی ہارڈ ورکر ہیں، تو یقیناً آپ کو الیکشن میں اسی طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مزید انہوں نے یہ کہا جی کہ اس حوالے سے حقائق سے آگاہ کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر حقائق ہوں کچھ تو یقیناً وہ تو آج جو سامنے رکھتے ہیں عوام کے، پبلک کے، وہ آج باضابطہ پریس کانفرنس کرنے کا جو ان کا مقصد تھا وہ تو یہی تھا کہ تمام فیکٹس کو پبلک کے سامنے لائیں گے اور سیاہ اور سفید، دودھ اور پانی وہ الگ الگ کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ٹھیک تھا کیا غلط تھا۔ لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کو آنے والے دنوں میں آگاہ کیا جائے گا حقائق سے، اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ یہ آپ جو یہ میرا بھی لاگ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس سے قبل ان کی پریس کانفرنس میں عاقب عابد یوٹیوب چینل پہ ڈال چکا ہوں، وہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہیں یا حقائق کے منافی ہیں۔ اب مزید آگے آتے ہیں جی، بے شمار جو چیزیں انہوں نے یہ فرمایا کہ آہستہ آہستہ کھلیں گی، وہ کب کھلیں گی اس کا میرے خیال میں شاید ہماری زندگیوں میں وہ دن شاید نہ آئے جس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں۔ اور مزید آگے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے جو فرمایا ہے ایاز نثار خان صاحب نے 2021 کے الیکشن میں جو مسلم لیگ نون جو ہاری ہے یہ اپنے بیانیے کی وجہ سے ہاری ہے، جبکہ جو حلقہ میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہ کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ولید انقلابی صاحب نے ان سے زیادہ مارجن میں ووٹ حاصل کیے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے والد صاحب کا جو وہاں لوگوں کے ساتھ جو رویہ تھا، محمد ولید انقلابی صاحب کے جو والد صاحب محمد مطلوب انقلابی صاحب، ان کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی کارکنان کے ساتھ بھی پیار کرتے تھے اور اپنے حلقہ کی عوام کے ساتھ بھی بڑا ان کا لگاؤ تھا، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں جو ان کا جنازہ ہوا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا جنازہ ہوا ہے، اور یہ بات کسی سے ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو مزید میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، یہ انہی کے پوائنٹس ہیں جس میں میں بات کر رہا ہوں، یہ میں نے نوٹ رائٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں اور پھر میں آپ کو اس پہ ایکسپلینیشن دے رہا ہوں۔ یہ بھی انہوں نے فرمایا جی کہ الیکشن کمشنر کو غیر مؤثر بنا دیا گیا تھا۔ اب میں بار بار یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں ایاز خان صاحب سے کہ آپ اپنے اوپر نظر ثانی کریں، آپ اپنے معاملات کو سیدھا کریں، آپ جو ہے جو جس طریقے سے جو آپ نے رویہ رکھا وہاں کے کارکنان کے ساتھ، عوام علاقہ کے ساتھ، اس کے اوپر دھیان دیں تو یقیناً آپ کو ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ جو آپ ہوا میں الزامات لگا رہے ہیں لوگوں کے اوپر، یہ کائنڈلی نہ لگائیں۔ اور اس کے بعد جی کہ پولنگ اسٹیشن تھے جو وہ انہیں پولنگ آفس نظر آ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ حلقے میں کچھ ڈیلیور نہیں کریں گے، عوامی فلاح پہ اور بہبود پہ آپ کام نہیں کریں گے تو یقیناً پھر آپ کو یہی کچھ دیکھنے کو ملے گا جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پھر لوگ متبادل کو چنتے ہیں، اس کو ووٹ اور سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر جی کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے اور اس کے لیے ہم حکمت عملی تیار کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کلیئر کر دیا کہ ایاز نثار خان صاحب ذاتی طور پہ کوئی ویژن نہیں رکھتے، کوئی ایجنڈا نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ کوئی ڈیسیژن پاور رکھتے ہیں کہ وہ یہ ڈیسیژن لیں گے کہ آنے والے وقت میں انہوں نے کب اور کس دن کو احتجاج کرنا ہے۔ اس کا جو یہ بات یہاں سے ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھیں گے پریس کانفرنس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم آنے والے دنوں میں اپنی حکمت عملی بنائیں گے، یعنی ابھی تک رزلٹ آنے کے بعد، ہار جانے کے بعد ابھی تک وہ کوئی جو ڈیسائسو ڈیسیژن ہے وہ نہیں لے سکے ابھی تک۔ اس کے حوالے سے سب سے جو اہم بات تھی اور سب سے جو کرنے والی اور سننے والی بات تھی اور غور کرنے والی، وہ یہ کہ کارکردگی کے اوپر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے کل وہاں کے جو صحافی ہیں پریس کلب کے، ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کارکردگی پہ ان سے ضرور سوال اٹھائیں
ان سے پوچھیں، انہیں جواب دے کریں، لیکن بدقسمتی سے وہ اس طریقے سے سوالات تو نہیں کیے گئے جس طریقے سے کرنے چاہیے تھے۔ دائیں بائیں ادھر ادھر کے سوال تو ضرور کیے گئے، اور ان کو ایک فری زون دیا گیا جس میں وہ 14 منٹ تک تو انہوں نے اپنی وہ کی پریس کانفرنس، اور اس کے بعد جو مختلف قسم کے جو سوالات کیے گئے ان میں سے کسی بھی جرنلسٹ نے کارکردگی کے حوالے سے کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ اب انہوں نے کارکردگی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی کارکردگی بتائی، اور اس میں اپنے حلقے کے حوالے سے کہ حلقے میں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے، کیا کام کیا ہے، اس کے حوالے سے قطعاً انہوں نے ایک لفظ تک نہیں بولا اپنی پوری پریس کانفرنس میں۔ اور 4 چیزیں انہوں نے نوٹ کروائی ہیں پبلک کو بھی اور صحافیوں کے بھی سامنے رکھی، کہ تو انہیں رسالت کا بل جو ہے اس کے حوالے سے وہ انہوں نے پاس کروایا وہاں سے، یہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کریڈٹ جاتا ہے مسلم لیگ نون کو۔ اس کے حوالے سے ایکٹ 74 میں جو ہے وہ ترمیم جو ہے وہ کروائی گی۔ ایمرجنسی جو سروسز ہیں، فری جو سروسز ہیں ان کا وہ انعقاد کروایا گیا، وہ فری کروائی گئی ایمرجنسی سروسز۔ اور ڈیولپمنٹ جو بجٹ تھا اس کو ڈبل کروایا گیا۔ وہ آپ نے اس سے قبل تقریر میں سن بھی چکے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہیں جو راجہ نصیر صاحب، انہوں نے جو ایک تقریر کی تھی وہ کافی فیمس بھی ہوئی، بہت زیادہ مقبول ہوئی، عوام میں بہت زیادہ اس کو پذیرائی ملی کہ بجٹ جو ہے دگن ہوا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یقیناً بجٹ دگن ہوا ہوگا، لیکن پبلک کے اوپر وہ نہیں لگا، وہ بجٹ کہاں گیا؟ اس سوال کا جواب میں آج بھی تلاش کر رہا ہوں، اور حلقے کی جو قیادت ہے اور خاص کر ایاز نثار خان، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بجٹ کہاں گیا، ہمیں بتا دیں۔ آج اپنی پریس کانفرنس میں اپنی کارکردگی میں آپ یہ بتانے سے نالا رہے ہیں، آپ بتانے میں آپ ناکام رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ ضرور نظر ثانی کیجئے گا اور میرے سوال کا جواب بھی دیجئے گا اگر ممکن ہو سکے تو۔ باقی یہ ہے کہ جی کہ 80% جو پولنگ اسٹیشن تھے ان میں سے جو مسلم لیگ نون کے کئی جگہوں پہ 0 ووٹ تھے، یہ ان کا کہنا تھا۔ تو میں آپ کو اس سے قبل بھی بتا چکا ہوں کہ 0 ووٹ کیوں تھا۔ دیکھیں، پبلک ایک تو آپ نے پبلک کے کام نہیں کیے، وہاں عوامی فلاح کے کام کرنے میں آپ بالکل ناکام رہے، اور اس کے ساتھ آپ کارکنان کی تذلیل کرتے رہے۔ یہی وجوہات ہیں جس کے اوپر آپ کو غور کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس حلقہ میں جو سیاست ہے اس کو مزید آگے چلا سکیں۔ تو اس کے حوالے سے اور بھی بڑے گھٹیا اور بے بنیاد قسم کے الزامات بھی لگائے گئے کہ جی کہ پولیس والوں نے ایک ایسا شخص بھی موجود ہے کھریٹا میں کہ جس نے ان کو انفورس کیا کہ آپ فلاں بندے کو ووٹ اور سپورٹ کریں۔ ایاز صاحب، یہ بات آپ کو کہنے سے قبل سوچ لینا چاہیے تھا، اور اس طریقے کے الزامات جن کے جو آپ کے پاس کسی قسم کا پروف نہ ہو تو وہ آپ کو نہیں لگانے چاہیے۔ دیکھیں، یہ ایک ووٹ کرنا ایک ضمیر کی آواز ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی ڈی آئی جی نے یا کسی بھی پولیس کے کسی بھی ایسے شخص نے کسی بھی اپنے ساتھی کو، دوست کو یا اپنے کولیگ کو یہ انفورس کیا ہو کہ آپ نے فلاں بندے کو ووٹ کرنا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ووٹ وہاں جا کے بندہ آزادانہ طور پہ اور ایک خفیہ طریقے سے بندہ جا کے وہاں ووٹ کاسٹ کرتا ہے۔ یہ اس طرح قطعاً نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پریشر میں آ کے، کسی کی زور زبردستی میں آ کے کوئی کسی کو ووٹ کرے۔ آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو وہ کچھ ڈیلیور نہیں کیا جو کچھ آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ بجٹ کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ ڈبل ہوا ڈیولپمنٹ کا، تو وہ بجٹ کہاں گیا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو بجائے ادھر ادھر کی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے، میں یہ آپ کو میری یہ ریکویسٹ ہے عاجزانہ آپ سے کہ آپ اپنے آپ پہ دھیان دیں اور اپنے رویے کو بھی آپ درست کریں۔ اور ہمارا جو پریس کلب ہے ان دوستوں نے بھی مجھے کالز کی اور بتایا کہ اکثر یہ جو لوگ وہاں جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں تو زیادہ تر خاص کر جو مسلم لیگ نون کے جو قیادت ہے وہ وہاں جا کے پریس کانفرنس کرتے صرف اس وجہ سے کہ وہاں ان کو کمفرٹ زون میں رکھا جاتا ہے، تو کہ کوئی اس طریقے سے تلخ سوال نہیں اٹھایا جاتا، اور جس کی وجہ سے آپ وہاں جانا پسند کرتے ہیں۔ تو آپ چاہے کچھ بھی کریں، عوام سب جانتی ہے،
تو انشاءاللہ ناظرین ابھی کچھ مزید چیزیں بھی شامل کرنی تھیں، لیکن یہ ولاگ ابھی ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ تو اگلے پروگرام میں جو کچھ اہم چیزیں الیکشن کے حوالے سے، خاص کر جو چڑوئی کی جو سیٹ ہے اور کوٹلی کی جو سیٹ ہے، جو محمد یاسین صاحب جو وہاں سے الیکشن جیت چکے، ان کے حوالے سے عوام میں کیا رائے پائی جاتی ہے کہ وہ کس سیٹ کا انتخاب کریں، اور اس سے ملتی جلتی چیزیں الیکشن 2021 کے حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں جو اس سے آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں آج کے دن میں آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔